The Reckoner Television. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसीब आसिफ और आप देख रहे हैं द रेकनर टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक पे। होम्योपैथिक का तरीका इलाज एलोपैथिक से कितना मुख्तलिफ है और ये कितना मौसर है एलोपैथिक की निस्बत। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। डॉक्टर साहब की क्वालिफिकेशन है MSc MPhil फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब ने अब तक 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन कर लिए हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं उनकी अपनी प्रोफाइल के बारे में। और डॉक्टर साहब, आप खुद ही थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार, बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार। बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, but now I am settled at Islamabad for last 30 years. Basic qualification, academic qualification मेरी MSc MPhil है, जो कि मैंने KP के गोमल यूनिवर्सिटी से हासिल की है। होम्योपैथिक के साथ तकरीबन 25 ईयर्स से मैं वाबस्ता हूँ। 1996 में मैंने होम्योपैथिक में एडमिशन लिया, इस्लामाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज G7 से। वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद तकरीबन लास्ट 20 ईयर से मैं कोहसार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एज ए लेक्चरर, बल्कि एज ए एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। होम्योपैथिक में जो हमारे जो सिलेबस है, जो हमारा उसमें जो बेसिक साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये बेसिक सब्जेक्ट्स मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ और इसी में मेरी एक्सपर्टीज़ है। आपकी दुआओं से अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मेरा मुख्तसर तारफ़ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि होम्योपैथिक है क्या, ये काम कैसे करती है, किस फिनोमिना के तहत ये काम करती है और इसके फाउंडर कौन थे और ये किस तरह जो है वो वजूद में आई। जी माशाल्लाह, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस साइंस का नाम होम्योपैथी है। अब लफ्ज़ होमियो को पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही तरीका इलाज मेनली काम कर रहे हैं, एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक। एलो का मतलब होता है, उसको उर्दू में हम कहते हैं इलाज बिल ज़िद। इलाज बिल ज़िद यानी जैसा आपने देखा होगा कि उसमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। जबकि जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, मैं सबसे पहले इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको होमियो क्यों कहते हैं। होमियो का बेसिकली मतलब है सिमिलर। सिमिलर जैसे हम लफ्ज़ पढ़ते हैं होमोजीनस, होम्योपैथी, सिमिलर पैथी। ये पैथी तकरीबन 1796 यानी 1796 में एक जर्मन फिजिशियन जिनका नाम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर हानीमैन एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। ये भी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसका जो फाउंडर है होम्योपैथी का, वो बेसिकली एक MD डॉक्टर थे। जैसे हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में MBBS की डिग्री है, तो जर्मनी वगैरह में वहाँ पर इसको MD कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो डॉक्टर हानीमैन बेसिकली एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और काफ़ी अरसा वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे। तकरीबन 1796 के आसपास, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हानीमैन का जो लाइफ स्पैन है वो 1755 टू 1843, 1755 से 1843 तक उनका लाइफ स्पैन है। तो तकरीबन 1796 के आसपास उन्होंने ये सोचा कि ये जो
ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیور بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ان کے نظریے کے مطابق یہ باڈی پر ایکسٹرا بوجھ ڈالتا ہے اور بعض اوقات اس کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس سسٹم کی بنیاد ڈالی اور 1796 میں اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ اب اس نے اس کو انٹروڈیوس کیسے کرایا؟ ایکچولی ان دنوں میں جرمنی میں جہاں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے وہاں پر ملیریا کی وبا آئی ہوئی تھی، ملیریا کی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک پودا ہے جس کو سنکونا کہتے ہیں، سنکونا چینوفیسینیلس، ہماری میڈیسن بھی اس وقت ہے جو استعمال ہوتی ہے، اس کی بارک کو انہوں نے استعمال کرایا اور اس سے انہوں نے ملیریا کے پیشنٹ ٹھیک کیے۔ ان شارٹ یہ کہ اس پیتھی کی بنیاد ایک پرنسپل کے تحت ہے جس کو لیٹن زبان میں کہتے ہیں سیمیلیا سیمیلیبس کیورنٹر، ہماری انگلش زبان میں اسے کہتے ہیں لائکس کیور لائکس۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ لفظ ہومیو کا مطلب ہے لائکس، ایلو کا مطلب ہوتا ہے اینٹی۔ اب اس فارمولے کو، اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ایکچولی جو چیز باڈی کے اندر پیتھولوجیکل چینجز پیدا کر سکتی ہے یا باڈی کے اندر ڈیزیز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی چیز کو اگر ڈائلوٹ کر کے استعمال کرایا جائے، جو ہماری ہومیوپیتھک میں اس کو پوٹینٹائزیشن کہتے ہیں، ٹیکنیکلی پوٹینٹائزیشن یعنی اس کو ڈائلوٹ کر کے استعمال کرایا جائے، تو وہ اسی ڈیزیز کو شفا یاب کر سکتی ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کا پرنسپل بنایا لائکس کیور لائکس۔ ابھی میں تھوڑا سا اس کو ایلوپیتھک کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طریقہ علاج کتنا مؤثر ہے کسی بھی بیماری کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر قابل ہے، فزیشین قابل ہے، اس کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو اس کے فاؤنڈر نے تجویز کی تھیں۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس میں جو اس کا فاؤنڈر ہے ڈاکٹر ہنی مین، اس کے کوٹس ہیں جس کو ہم ہومیوپیتھک میں ایفورزم کہتے ہیں، تقریباً 294 296 ان کے ایک رہنما اصول دیے ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق اگر پہلے فزیشین کو اس معیار پہ پورا اترنا ہے کہ فزیشینس کی اپنی اسٹڈی کتنی ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر فزیشین محنت نہیں کرے گا، اسٹڈی نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ فیل ہوگا اور اس کا الٹیمیٹلی بلیم جاتا ہے ہومیوپیتھی کو۔ میں اگر یہ بات کروں بالفرض میں نالائق ہوں، میری اسٹڈی نہیں ہے، تو میرا مریض اس طرح سے صحت یاب نہیں ہوگا۔ اب میں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بلیم کروں، میں پھر بلیم کروں گا ہومیوپیتھی کو کہ جی ہومیوپیتھی میں علاج، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ اس میں علاج سست ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے فاؤنڈر نے جو لفظ یوز کیا ہے ایفروزم نمبر 2 میں، انہوں نے لفظ ریپڈ یوز کیا، ریپڈ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ریپڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاسٹیسٹ ترین جو ہے وہ طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی مریض کے مرض کو سمجھنا اور ڈاکٹر کا بیماری کو ڈائگنوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے اسے یہ پتا ہو کہ میرے پیشنٹ کے اندر پیتھولوجیکل کنڈیشن کیا آ رہی ہے، وہ اس کے کاز کو جانتا ہو، اس کو اس ڈیزیز کے بارے میں پوری اسٹڈی ہو، پھر اس کے بعد اس کو اپنی جو ہماری ریمیڈیز ہیں، ہماری میڈیسنز ہیں، پھر اس کے بارے میں اس کو کمپلیٹ کمپریہنسو اسٹڈی ہو، تب وہ میڈیسن جب استعمال کرائے گا تو مریض صحت یاب ہوگا۔ جہاں تک یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% جو ہے وہ اس پیتھی میں مریض شفا یاب ہوتے ہیں، نہیں، یہ تو کہنا غلط ہوگا۔ وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاورز ہے، 100% کیور کسی بھی میڈیکل سسٹم میں نہیں ہے۔ ایلوپیتھک ہے، حکمت ہے، کوئی بھی پیتھی لے لیں،
لیکن اگر میں کینسر کی بات کروں، سب سے خطرناک بیماری ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کینسر بھی اگر پہلی اور دوسری سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے اور ہومیو فزیشین اس کا مکمل اس کی پرسیپشن کر لے تو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے ہمیں ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ میں بہت انتظار کرنا پڑتا تھا، کیا اب جدید دور میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم جلدی بھی اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے؟ بالکل، اس میں ایک چیز تو میں واضح کر دوں کہ جتنے بھی لیب ٹیسٹ ہیں، جتنے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے امیجز ہیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، لیب ٹیسٹ ہیں، جس طریقے سے دوسرا ایلوپیتھک سسٹم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہی سے ہیلپ لے رہے ہیں، جدید لیبارٹری سے، جدید جو ہے وہ ڈائگنوسٹک سسٹم سے۔ دوسرا ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، آئی ٹی اپلیکیشنز ایڈوانس آ رہی ہیں، اب ہماری جو ریپریٹریز ہوتی ہیں، یہ بھی تھوڑا ٹیکنیکل لفظ ہے، اس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ہماری ایک بکس ہوتی ہے جس کو ہم ریپریٹری کہتے ہیں، میٹیریا میڈیکا، اب اس کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، تو ایک ڈاکٹر کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ وہ پہلے مینول بکس کو پڑھ کے تو اس میں سے وہ ریپروڈکشن کرتے تھے اور پھر میڈیسن نکالتے تھے، اب اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہمیں بھی یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب اس میں مختلف قسم کے ہمارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، اور ان سافٹ ویئرس کی مدد سے ہم بہت جلدی اپنی جو ہے وہ ریمیڈیز کو نکال سکتے ہیں، ریمیڈیز کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار صاحب۔ امید ہے آپ بھی ہومیوپیتھک کو سمجھے ہوں گے کہ کس طرح ہومیوپیتھک سے جو ہے ہم جلد از جلد علاج کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کے تجربے سے آپ کو جو بھی بیماری درپیش ہے ہومیوپیتھک میں کیا ہے اس کا طریقہ علاج، اس بارے میں ہم بات کیا کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری یوٹیوب کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی اس ٹی وی چینل کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔